अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हूँ नॉवेल कल्बे फरेबिंदा की न्यू एपिसोड। और लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि क्या हुआ। अर्निका की तो लगता है ज़िंदगी में मुश्किलात कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। अर्निका अपने शौहर से वफ़ादार रहना चाहती है, लेकिन वो भूल गई है कि जब एक आदमी बेवफ़ाई पर आ जाए तो कोई भी चीज़ उसको जो है ना वो रोक नहीं सकती। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है कल्ब फरेबिंदा, एपिसोड नंबर है 17। वो दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए थे, लेकिन सामने लाउंज में मज़े से बैठी जीनत बेगम को देख के बाबक ठटक गया था, जबकि अनिका तेजी से उनके करीब जाके बैठ गई थी। जैस्मीन भी आजान को लिए वहीं आ गई थी। दादो, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? अनिका रोने लगी थी। क्या हुआ था बताइए ना। मामा पापा के बाद आप पे वाहिद सहारा है मेरा, वो रोते हुए कह रही थी। तभी छोड़ गई थी मुझे। जीनत बेगम ने शिकवा किना नज़रों से उसे देखा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारा यहाँ फिर से लाने के लिए ड्रामा किया था। जबकि अनिका, जो रात से डिस्टर्ब थी, रोते हुए उनके गले लगी थी। वो बुलंद आवाज़ में बिलक बिलक के रो रही थी। मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। पापा खामोशी से उन्हें देख रहा था, जबकि जैस्मीन आजान को लिए अनिका के रूम की तरफ बढ़ी थी। अरे मेरी जान, बस क्या हो गया है? बस कर दो रोना। काश मैं छोटी सी होती दादू, आपकी गोद में छुपा लेती खुद को। अगर आपको कुछ हो जाता दादू, वो जीनत बेगम की तरफ भीगी आंखों से देखती कह रही थी। मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। बस अब जिद छोड़ दो और अपनी दादू के पास रहो। जब से तुम आजान को लेके गई हो, पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। वो अनिका को प्यार करते कह रही थी और नजर बाबा पे गई, जो लब भींचे शिकायती नजरों से अपनी दादी को देख रहा था। तो वो मुस्कुरा पड़ी। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया कि दिल पे भारी बोझ सा आन पड़ा था। अनिका, बेटा, पापा को माफ़ कर दो। वो ना समझी में ये सब कर गया। तुम्हें खुश देखना चाहता था वो, तभी उसे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। अनिका खामोशी रही। उनसे अलग होके वो नज़रें चुराने लगी। दादो, प्लीज़ मुझे वहीं फ्लैट में रहने दें, मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ। वो कह तो रही थी, लेकिन रात का सब याद करके उसने झुरझुरी ही ली थी। अनिका, बेटा, क्या तुम बाबा को नहीं जानती? सालों से जानती हो उसे। कभी भी उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की? कभी भी उसका कोई अमल ऐसा था कि तुम हर्ट हो? जीनत बेगम की बात पे उसने नफ़ी में सर हिलाया था। तो मेरी बच्ची, अब भी वही बाबक है, तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। उसे माफ़ कर दो प्लीज़। अनिका खामोशी से अपने लब काट रही थी। यहीं रहो अनिका, मेरे पास। यहाँ मेरी ज़िंदगी का क्या पता कब आँख बंद हो जाए, कब सांस। वो जो कह रही थी, जब अचानक अनिका ने उन्हें रोका था। दादो प्लीज़ मत कहिए ऐसा। तो मत जाओ अनिका, यहीं रह जाओ प्लीज़। ज़ीनत बेगम ने मन्नत की थी और अनिका उनके सीने से लगी थी कि वो डर गई थी। वो बेहद खौफज़दा थी। अल्तान, वो जो अपने ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था, जब अरूषा अंदर आई थी। अल्तान ने रुक के कड़ी नज़र उस पर डाली थी। यहाँ क्यों आई हो? उसका लहजा सर्द था। अरूषा ने नज़रें इधर उधर दौड़ाई थी। अल्तान, मैं आई एम प्रेग्नेंट अल्तान। और अल्तान ने घूर के उसके झुके सर को देखा था। व्हाट द फक, वो तकरीबन घबराया था, जबकि अरूषा ने डरते डरते फिर से उसे देखा था। तुमसे कहा था ना कि सिर्फ बेड पे अपने मोमेंट स्पेंड करने के लिए तुम हो। फिर ये मुंह उठा के क्यों आ गई हो मुझे ये बताने के तुम प्रेग्नेंट हो? वो दांत पीसते कह रहा था। तो मैं कहाँ जाती अल्तान? मुझे तुम्हारे पास ही आना था, तुम्हारा ही बेबी है। अरुषा नम आंखों से उसे देखती कह रही थी, जबकि अल्तान ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने का कहा था। चुप रहो तुम, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। तुम कसूरवार हो। मेरे और अनिका के बीच आने की कोशिश करती रही तुम, मुझे बहकाने की कोशिश करती रही। तुम्हारी वजह से अनिका मुझसे डाइवोर्स ले रही है। तो बहके ही क्यों थे अल्तान, जो इतनी मोहब्बत थी अपनी बीवी से? अरुषा ने भी उसे आईना दिखाया था, जबकि वो चिल्लाता हुआ उसके करीब आया था।
اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے دبوچی تھی۔ مجھ سے اس ٹون میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ مجھ سے صرف ارنیکا ہی ایسے بات کر سکتی ہے، تم یا کوئی دوسری تیسری عورت نہیں۔ الطان اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، دوسری تیسری عورت کو اپنے بستر پہ لے جاتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس بیڈ پہ صرف تمہاری بیوی کا حق ہے؟ اروشا نے بھی سب ڈر بالائے طاق رکھ کے تیز لہجے میں کہا تھا، اور الطان نے اسے تھپڑ مارا تھا کہ وہ صوفے پہ جا گری تھی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، وہ زخمی نگاہوں سے الطان کو دیکھ رہی تھی۔ تم آئی تھی میرے قریب، میں ارنیکا سے محبت کرتا ہوں، ڈیم اٹ، وہ صرف میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تم نے مجھے بہکایا تھا اس دن۔ وہ جنونی انداز میں اس کے قریب ہوتا اس کی گردن دبانے لگا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جبکہ اروشا خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں اسے واپس لانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا اور تم نے سب برباد کر دیا۔ اپنا ڈریس تم نے خود اتارا تھا، میرے قریب آ کے مجھے بہکانے کی کوشش تم نے کی۔ میں ارنیکا کو طلاق نہیں دوں گا۔ آئی لو ہر، آئی لو ہر، ڈیم اٹ، وہ چلا رہا تھا، اور اروشا خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن وہ خود ہی پیچھے ہٹا تھا۔ اروشا اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگی، جبکہ الطان گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم تم سائیکو ہو، اروشا اپنی سانس بحال کرتی نفرت سے کہہ رہی تھی۔ تم خود بہکے تھے الطان۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی بیوی سے دوری کا بدلہ لینا تھا، تبھی تم میرے قریب آئے۔ ارنیکا، محبت نہیں، ضد ہے تمہاری، جسے تم محبت کا نام دے رہے ہو۔ ہاں، میں انڈریس ہوئی تمہارے سامنے، تم منہ پھوڑ لیتے۔ تمہیں اتنی ہی محبت تھی اپنی بیوی سے، تم منہ پھیر لیتے مجھ سے۔ الطان خود کو نارمل کر چکا تھا، تبھی لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، اور اپنا یہ بچہ بھی کہیں گرا دو، اور رکو۔ وہ اپنی ٹیبل کے پاس گیا، چیک بک نکال کے اس پہ رقم لکھ کے اپنا سائن کر کے وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا اور چیک اس کے منہ پہ پھینکا تھا۔ وہ رات جو میرے ساتھ گزاری، یہ اس کی قیمت، اور انہی پیسوں سے ابارشن بھی کروا لو۔ اس کے لہجے میں غرور بول رہا تھا، جبکہ اروشا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ کتنے گرے ہوئے ہو تم الطان، گیٹ لاسٹ۔ الطان نے سرد نگاہوں سے اسے سرتا پیر دیکھا تھا، اور اروشا سر جھٹک کے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ الطان وہیں صوفے پہ ڈہ گیا تھا۔ اس کے وجود میں بے چینی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں ارنیکا کو طلاق نہیں دوں گا، لڑتی رہے ساری زندگی، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے ساتھ بڑبڑا رہا تھا۔ ارنیکا، پلیز کم بیک، آئی سوئر سب چھوڑ دوں گا، پلیز کم بیک، یا یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ضدی بنتی جا رہی ہو؟ پلیز کم بیک۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بڑبڑا رہا تھا۔ ارنیکا کب سے لائرز کے ساتھ ان کے آفس میں تھی۔ 1 سے 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن الطان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارنیکا اپنے لائر عارف خان کو دیکھنے لگی تو وہ الطان کے لائر احمد شاہ کو دیکھنے لگ گئے۔ مسٹر الطان کب آئیں گے؟ میں انہیں کال ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ریسیو ہی نہیں کر رہے۔ احمد شاہ خود بھی پریشان تھے اپنے اس کلائنٹ سے، اس کی وجہ سے انہیں جو پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ کیا مطلب کال ریسیو نہیں کر رہے؟ میری کلائنٹ 3 گھنٹے سے ان کا ویٹ کر رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں لا کو؟ آپ کے کلائنٹ کے اگینسٹ کیس بھی دائر کر سکتے ہیں ہم، جو وہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ کبیر ہاشم بھی وہیں بیٹھے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ نیکسٹ ویک کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں آپ دونوں، اور کورٹ کی طرف سے مسٹر الطان کو وارننگ جاری کریں کہ اگر وہ پیشی کے کنفرم ڈیٹ پہ نہیں آئیں گے تو ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا، لا کو ڈس اوبے کرنے کی صورت میں۔ از دیٹ کلیئر؟ کبیر ہاشم کی سرد آواز پہ احمد شاہ نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے سر۔ وہ تینوں باہر نکلے تھے۔ آپ فکر مت کریں ارنیکا بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عارف خان کی بات پہ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے جیسمین کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ الطان نہیں آیا؟ وہ ضد کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے۔ ارنیکا کا لہجہ تھکا ہوا سا تھا۔ بہت ہی کوئی، تم گھر جاؤ اور ریسٹ کرو، جیسمین نے اسے مشورہ دیا تھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، مجھے بوتیک جانا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی، جیسمین بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ تم ٹھیک ہو ارنیکا؟ ارنیکا کا چہرہ زرد ہوا پڑا تھا۔ ایسے کب تک چلتا رہے گا جیسمین؟ وہ شخص ہر بار کوئی بہانہ کر کے
نہیں آئے گا اور ہر بار مجھے ایسے ہی ذلیل ہو کے اس آفس سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ شخص ہر جگہ میری تذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جیسمین اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا پتا وہ تمہیں چھوڑنا ہی نہ چاہتا ہو۔ انیکا نے لب بھینچ کے اسے دیکھا تھا لیکن خاموشی رہی۔ بوتیک پہنچ کے وہ اپنے کیبن میں جیسے ہی داخل ہوئی، سامنے ہی اپنی سیٹ پہ اسے الطان بیٹھا نظر آیا تھا، جو شاید اس کا ہی منتظر تھا۔ ویلکم مائی ڈیئر وائف۔ انیکا نے گہرا سانس لے کے خود کو نارمل کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھتی پوچھنے لگی۔ اپنی ڈیئرسٹ وائف کا ویٹ کر رہا ہوں۔ انیکا نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب کون سی تذلیل کرنا باقی رہ گئی ہے؟ میں نے کبھی تمہاری تذلیل نہیں کی انیکا۔ انفیکٹ آئی لو یو سو مچ۔ الطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کی طرف آتا کہنے لگا۔ الطان پلیز محبت کو گالی مت بناؤ، انیکا نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیوں انیکا؟ تمہیں میری محبت پہ یقین کیوں نہیں؟ الطان اس کے قریب ہوتا کہنے لگا، جبکہ انیکا نے اسے دھکا دے کے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کون سی محبت الطان؟ وہی جو تم سب کے سامنے میری تذلیل کر کے شو کرتے ہو، کبھی ہر دوسری تیسری عورت کے روپ میں، کبھی اپنے الفاظ کی مار سے، کبھی مجھے کمزور دکھا کے۔ محبت کے معنی نہیں سمجھتے تم الطان، نہیں سمجھتے۔ انیکا کا لہجہ تعصب بھرا تھا۔ الطان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سب چھوڑ دوں گا، سب کو چھوڑ دوں گا۔ تم اپنی ضد چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ پلیز، بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، یہ سب پاگل پن میں ہی تو کر رہا ہوں یار۔ تم پاس آ جاؤ، میں سب چھوڑ دوں گا، آئی پرومس۔ تم نہیں بدل سکتے الطان، کبھی جالے تو کبھی عروشہ تو کبھی کوئی اور۔ الطان قریب ہو کے اس کے لبوں کے قریب اپنے لب کر گیا۔ وہ نہیں ہے اب، چھوڑ دیا اسے میں نے۔ میں بہک گیا تھا انیکا، میں بہکنا نہیں چاہتا تھا لیکن تمہاری یاد مجھ پہ حاوی تھی اور جب وہ میرے قریب آئی میں بہک گیا۔ وہ کہہ رہا تھا اور انیکا حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں نمی تیر رہی تھی۔ اب نہیں بہکوں گا کبھی، آئی پرومس، اب نہیں بہکوں گا۔ وہ منت کر رہا تھا جیسے۔ کتنے قریب گئے تھے اس کے الطان؟ انیکا غائب دماغی سے پوچھ رہی تھی۔ الطان لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ کتنے قریب انیکا، آئی پرومس، تم میرے پاس آ جاؤ، آئی سوئر اب نہیں ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے سہلاتے کہہ رہا تھا۔ کتنے قریب الطان؟ انیکا نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ وی ہیڈ سیکس ٹوگیدر، اس نے نظریں چراتے کہا تھا۔ انیکا نے اپنے کمزور پڑتے وجود کو مضبوط بنائے رکھا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہو۔ الطان نے بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ انیکا say it۔ انیکا اب بھی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی الطان کے قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے پہ الطان کے ہاتھ تھے۔ وی ہیڈ سیکس ٹوگیدر، میرے منہ سے نکل رہا ہے۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ ہاؤ مینی ٹائمز؟ الطان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اس کے سوال پہ، اس کے مضبوط لہجے پہ۔ جسٹ ون ٹائم۔ طلب پوری ہو گئی تھی؟ انیکا کے اس سوال پہ وہ بے بس ہی ہو گیا۔ انیکا پلیز مجھے معاف کر دو۔ اسٹاپ آسکنگ می، اسٹاپ، اسٹاپ۔ الطان اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل گرا تھا اور اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اس کے پیٹ پہ اپنا سر رکھا تھا، جبکہ انیکا ساکت کھڑی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ بھی اس کے فوراً بعد ہی چلے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔